बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं एक आम सा पाकिस्तानी हूँ और मेरा शुमार उन 95% पाकिस्तानियों में होता है जो जब पैदा होते हैं तो उनके लिए डिसाइड कर लिया जाता है कि उन्होंने क्या बनना है। वो जब थोड़े बड़े होते हैं तो उनको ज़बरदस्ती वो तालीम दी जाती है जो उनके लिए डिसीजन ले लिया जाता है। फिर बाद में पता चलता है कि ये बच्चा तो साइंस पढ़ ही नहीं सकता, ये तो आर्ट्स पढ़ सकता है, क्योंकि साइंस में वो बड़ी तवातर के साथ माशाल्लाह से 0 नंबर ले रहा होता है। फिर मजबूरन उसको आर्ट्स में डालना पड़ता है, जिस तरह मेरे साथ हुआ कि जब मेरे मैथमेटिक्स में टीचर अंग्रेज़ी में नंबर लिखती थी ZERO, तो मेरी वालदा साहबा को समझ आ गया कि यह हिसाब नहीं कर सकता, तो मजबूरन मुझे आर्ट्स पढ़नी पड़ी। आर्ट्स पढ़ने के बाद पता चला कि मैं तो बेसिकली पढ़ाई के लिए बना ही नहीं हूँ, निकम्मा आदमी। खैर, जिस तरह पाकिस्तानी माशरे में मास्टर्स की डिग्री या कोई भी डिग्री सिर्फ़ इसलिए ली जाती है कि नौकरी मिल जाए, तो मैंने भी मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ़ इसलिए किया था कि नौकरी मिल जाए। उसके बाद जब मास्टर्स कर लिया और एक मुनासिब सी नौकरी भी मिल गई, तो समझ आनी शुरू हुई कि तालीम की इम्पोर्टेंस है क्या, पैशन क्या होता है, शऊर क्या होता है। जब मास्टर्स कर लिया तो उसके बाद पता चलना शुरू। तो यकीनी तौर पे आपके इस सवाल का जवाब मैंने दे दिया कि मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मैं मास्टर्स करूं। मजबूरी बन गई थी कि मास्टर्स के बगैर अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी, क्योंकि हमारी मुल्क के अंदर तरबियत का एक बहुत बड़ा फुकदान है कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन या तालीम इसलिए नहीं दिलाना चाहते कि शऊर आ जाएगा या पता चल जाएगा या वो अपने आप को जान पाएंगे। हम सिर्फ इसलिए दिलवाते हैं कि वो अच्छी नौकरी हासिल कर लेंगे। तो मेरा भी भाई वही केस है, क्योंकि मैं एक आम सा पाकिस्तानी हूँ। ट्रेनिंग की फील्ड में ऐसे आया कि 2009 में मुझे अल्लाह सुब्हाना ताला ने मेरा रिस्क का सिलसिला जो था वो इस तरह से किया कि मैं लाहौर से शिफ्ट होकर मुल्तान चला गया। मुल्तान गया तो क्योंकि मैं सोशल भी था तो मेरी मुख्तलिफ़ लोगों से बातचीत होती रही। वहाँ पे एक वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी के, उनसे बातचीत हुई तो मुलाकात हो गई। एक दफ़ा जहाज़ में इकट्ठे ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप आ जाएं और यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाएं। मैंने कहा जी मैं तो अभी कोई पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं आना। उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और अल्लाह का शुक्र ये है कि मैं उनके ट्रस्ट पे पूरा उतरा और मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने MBA HR पढ़ाया, BBA ऑनर्स HR पढ़ाया, MSc सोशियोलॉजी को पढ़ाया, इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ाया। तो जब वहाँ पढ़ाना शुरू किया तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि मैं तो बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूँ। उससे पहले मुझे ये पता ही नहीं था कि मेरे अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये हिडन पोटेंशियल डाला हुआ। इत्तेफाक से जिस प्रोजेक्ट को करने के लिए मैं मुल्तान गया था वो ख़त्म हो गया, तो मैं वेला हो गया। तो उस वेलेपन के अंदर घूमते घूमते चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में दाखिल हो गया। तो मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के जनरल सेक्रेटरी, जब उनके साथ बातचीत की तो कहने लगे आप तो बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। तो मैं कभी उनको देखूं और अपने आप को देखूं और कभी अल्लाह ताला की तरफ देखूं कि मतलब ये बंदा वो बात कर रहा है जो मुझे खुद नहीं पता। खैर, उनके इसरार के ऊपर मैंने एक ट्रेनिंग सेशन कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर जो था एग्री कर लिया कि मैं पढ़ा लूँगा। उन्होंने 10 दिन बाद की डेट रखी। वो 10 दिन मेरे लिए बड़े भारी थे। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कम्युनिकेशन स्किल्स में पढ़ाऊँगा तो कैसे पढ़ाऊँगा और क्या पढ़ाऊँगा। खैर, पढ़ने लिखने का शौक़ तो था। वो इंटरनेट पे सारी दुनिया की तरह मैं भी रातें काली करता था, तो उसमें थोड़ा सा ज़रा पढ़ भी लिया। तो जब वो दिन आया तो मैं बिल्कुल भी तैयार इस सेंस में नहीं था कि मेरी ऑडियंस, मैं अपने ऑडियंस के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैंने टॉपिक तैयार कर लिया हुआ था। और क्योंकि पहली दफ़ा पढ़ा रहा था तो वो लैपटॉप और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और कोई आइडिया नहीं था कैसे पढ़ाते हैं, कैसे ट्रेन देते हैं। जब मैं उनके ट्रेनिंग हॉल में दाखिल हुआ तो आगे 75 लोग बैठे हुए थे, क्योंकि उन्होंने सबसे फ़ीस ली हुई थी और वो सारी फ़ीस मुझे मिलनी थी। जब मैंने 75 लोगों को देखा तो मेरे जहन में पहला जो ख्याल आया, ये तो बहुत मज़े की फ़ीस जमा हो गई है।
میں نے کہا یہ تو بڑا مزے کا کام ہے. ایک موٹیویشن ڈیفینیٹلی ملی. پھر گھبراہٹ بھی کہ اتنے لوگوں کو سنبھالوں گا کیسے. خیر اللہ کا نام لے کے شروع کیا. 4 بجے تک کا ٹائم تھا سیشن آف ہونے کا. 6 بجے مجھے فیل ہوا کہ میں تھک گیا ہوں. نہ کوئی پارٹیسپینٹ میری جان چھوڑنے کو تیار تھا, نہ وہ سیشن آف کرنے کے لیے تیار تھے. تو مجھے فیل ہوا کہ میں صبح 9 بجے سے کھڑا ہوا ہوں, شام کے 6:04 بجے آف ہونا چاہیے تھا. تو وہ اتنا خوبصورت ہو گیا. اور بعد میں مجھے ریئلائز ہوا کہ جس پریزنٹیشن کی میں بڑی لمبی چوڑی رٹے لگا کے آیا تھا, اس کو تو پہلے گھنٹے کے علاوہ یوز ہی نہیں کیا گیا. وہ اتنا انٹریکٹیو اور پریکٹیکل ہو گیا. تو وہاں سے مجھے بیسیکلی موٹیویشن ملی کہ, اور مجھے خود پتہ چلا کہ میرے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک ہڈن ٹیلنٹ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. اور تب پھر میں نے اللہ تعالیٰ کو اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو اور ان چیزوں کو سب کچھ سمجھنا اور پڑھنا شروع کیا. صحیح معنوں میں شعور تب آیا, تب میں نے جانا پہلی دفعہ کہ انسان جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے خوبصورت تخلیق ہے, وہ یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ وہ کسی ٹیلنٹ کے بغیر پیدا اللہ نے کی ہو. ہوتا صرف یہ ہے کہ دنیا کے اندر باقی لوگ اس ٹیلنٹ کو کبھی بھی ایکسپلور کرنے کی کوشش نہیں کرتے, اپنی انفارمیشن اور اپنی تعلیم اور اپنا نالج جو ہے وہ اسٹف کرتے چلے جاتے ہیں. نتیجتاً جو انسان کے اندر اپنی نیچرل قابلیت ہوتی ہے, جس کو ہم انگریزی میں ٹیلنٹ کہتے ہیں, وہ کبھی ایکسپوز ہی نہیں ہوتا. جب وہ ایکسپوز نہیں ہوتا تو وہ کوئی بھی انسان اپنی 100% یوٹیلیٹی پہ پرفارم ہی نہیں کرتا. جب آپ 100% یوٹیلیٹی پہ پرفارم ہی نہیں کرتے تو آپ کا رزلٹ بھی ویسا نہیں ملتا. لیکن مجھے قدرت شاید میرے پہ مہربان تھی, مجھے وہ موقع مل گیا کہ میں ایکسپلور ہو گیا اور سارا کچھ. اس کے بعد پھر وہ ایک ہوتا ہے ڈھول پیٹنا. تو جب ڈھول تو چھپا ہوا ہو تو کوئی بھی نہیں بجاتا. ونس اٹ از بین ایکسپوزڈ تو پھر ڈرمنگ اسٹارٹس. تو وین آئی واز ایکسپوزڈ ٹو بی اے پریزینٹر, تو وہ ڈرمنگ اسٹارٹ ہو گئی. وہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے اندر کوئی 3-4 ہزار لوگ کمپنیز رجسٹر تھیں, ان کے لوگوں کو مختلف سافٹ سکلز کی ٹریننگ کی ضرورت تھی. تو وہاں پھر ہر ہفتے ٹریننگ اسٹارٹ ہو گئی. تو وہ پھر ہر دفعہ ٹاپک ڈفرینٹ ہوتا تھا, ہر دفعہ آڈینس ڈفرینٹ ہوتی تھی. وہ پھر 1 2 3 4 پھر وہ سلسلہ جب شروع ہوا تو وہ اب شاید مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے کتنی ٹریننگز کرائی ہیں اور ٹوٹل نمبر. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑا پیشہ بن چکا ہوا ہے, ٹریننگ اور ٹرینر, انفارچونیٹلی. جو کہ تبدیلی خیر اتنی نہیں آئی ہے جتنی زیادہ سیشنز ہو گئے. تو میرا خیال ہے میں لاکھ ایک پارٹیسپینٹ کراس کر چکا ہوں اور کوئی 4-5 ہزار سیشنز کراس کر چکا ہوں. وہ اتنے زیادہ ہیں کہ شاید کسی کمپنی نے بھی اتنے نہیں کیا ہوں. فنڈ ریزنگ اس طرح سے اسٹارٹ ہوئی کہ ملتان کے بعد پھر آئی شفٹڈ بیک ٹو لاہور. اور کیونکہ پڑھانے میں مزہ آیا تو اس کے اوپر پھر نے ریسرچ اسٹارٹ کر دی, بہت زیادہ کام شروع کر دیا. جب لاہور واپس آیا تو میں نے پھر دیکھا کہ مارکیٹ کے اندر کس طرح کے چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے, لوگ کیا سیکھنا چاہ رہے ہیں. تو دین آئی ریئلائزڈ کہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ہر وقت لوگوں کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں نے سیلز اور مارکیٹنگ کے اوپر ریسرچ سٹارٹ کر دی, اس کو پڑھنا شروع کیا, دیکھا لوگ کیا کر رہے ہیں, مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, انٹرنیشنلی اس پہ کیا کام ہو رہا ہے, ٹیکسٹ کیا اویلیبل ہے مارکیٹ کے اندر, لوگ اس کو کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں, اور سیریسنیس کتنی ہے. انفارچونیٹلی سیریسنیس مجھے کوئی 50% سے اوپر نظر نہیں آئی. وہی بات ہے کہ ہر کوئی صرف نوکری پوری کرنے کے چکروں میں ہے, انوویشن کوئی نہیں کر رہا. خیر جب میں نے اس پہ کام شروع کیا اور اس کو مکمل کیا تو میں ایک دن جب اس کو دوبارہ ریوائز کر رہا تھا تو مجھے اسٹرائک کیا کہ یہ سارا کچھ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ فنڈ ریزنگ میں استعمال ہو سکتی ہیں, بیکاز فنڈ ریزنگ از آلسو کائنڈ آف اے مارکیٹ. سو جب میں نے ان چیزوں کو آہستہ آہستہ فنڈ ریزنگ کے ساتھ جوڑنا شروع کیا تو وہ ایک بہت میراکلس قسم کی چیز بن گئی.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تھا کہ میں لمز سے پڑھ لوں، اور میں 2003-04 میں لمز اور میں گرلز یونیورسٹی کا ایک جوائنٹ پروگرام تھا، میں نے اس سے وہ سرٹیفائی کیا. جب میں نے وہ لکھ لیا فنڈ ریزنگ کے اوپر اور سارا کچھ، تو مجھے بڑی ایک اچیومنٹ کا ایک احساس بھی تھا. تو میں نے اپنے کچھ دوستوں کو بتایا فنڈ ریزنگ کے حوالے سے لمز کے اندر کہ میں نے یہ کر لیا. تو وہ بڑے خوش ہوئے، اور ڈیفینیٹلی میں ان کا شاگرد بھی تھا اور وہاں سے پڑھا تھا. تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا لمز میں پڑھانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ آپ آئیں اور لمز کی فیکلٹی کو اور سٹاف کو فنڈ ریزنگ پڑھائیں. تو اگین اٹ واز اے ویری بگ سرپرائز اینڈ شاکنگ تھنگ فار می کہ میری تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے. اور لیکن خوشی کیا کہ جس ادارے سے میں پڑھا تھا وہ مجھے خود انوائٹ کر رہا تھا کہ میں وہاں آ کے ان کے سٹاف کو فنڈ ریزنگ پڑھاؤں. خیر میں اللہ کا نام لے کے چلا گیا، اور میں نے پھر لمز کے سٹاف کو فنڈ ریزنگ پڑھائی، اور انہوں نے پھر مجھے سرٹیفائی کیا دیٹ عمر کمال ہیز ٹرینڈ لمز اسٹاف آن فنڈ ریزنگ. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی میرے لیے کہ جس ادارے سے آپ پڑھے ہوئے ہیں اس ادارے میں جا کے آپ پڑھا بھی لیتے ہیں، اور اسپیشلی ایسا ٹاپک جو کہ اس وقت میرا نہیں خیال پاکستان کا سب سے بڑا فنڈس کا ایشو ہے. وہاں سے پھر مجھے موٹیویشن ملی، اینڈ دین میں نے پھر پھر دیکھا تو اگین مجھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ یہ ایک ان بلٹ کوالٹی تھی میرے اندر کہ میں فنڈ ریزنگ کر سکتا ہوں. تو فنڈ ریزنگ کا ہمارے ملک کے اندر میجورٹی 99% لوگوں کا صرف ایک اس کی ڈیفینیشن نکالتے ہو، پیسے جمع کرنا، جبکہ یہ فنڈ ریزنگ کی ڈیفینیشن کا صرف 15% ہے. یعنی اگر آپ فنڈ ریزنگ کو ایز اے ٹاپک، ایز کویسچن کر لیں، ایز اے پالیسی کر لیں، کسی طرح سے بھی، اس کا صرف 15% حصہ ہے پیسے جمع کرنا. فنڈ ریزنگ ہوتی کیا ہے، اس کو کرتے کیسے ہیں، کہاں ضرورت ہے، کیوں کی جاتی ہے، کب ضرورت ہے، اس کی پلاننگ کیسے کی جاتی ہے، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کیسے کی جاتی ہے. یہ ایک پروسیس ہے. لیکن اس سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے کہ آپ فنڈ ریزنگ کے لیے تیار ہو چکے ہوئے ہیں کہ نہیں. فار انسٹنس آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن آپ کے اخراجات جو ہیں وہ شاہانہ ہیں. آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ انٹرنلی کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں. صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ایکسٹرنل سورسز سے اگر آپ کوئی بھی ریونیو جنریٹ کر لیں گے تو فنڈ ریزنگ ہے. ایبسلیوٹلی رانگ. بیسیکلی فنڈ ریزنگ کو اگر اب میری ناقص میں اتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، لیکن اگر آپ نے سوال پوچھا تو میں بتانا چاہوں گا، یہ بیسیکلی ریسورس موبلائزیشن ہے. ہر وہ ریسورس جو کہ آپ کے ادارے کے لیے بینیفیشل ہو سکتا ہے، جب آپ اس کو موبلائز کرتے ہیں صرف اس مقصد کے تحت کہ آپ کے ادارے کو بینیفٹ ہوگا، سو فنڈ ریزنگ از این آبویس آؤٹ کم. آبویس آؤٹ کم. دوسری اس کی ایک اور چیز ہے، ایک اردو کی مثال ہے، جو دکھتا نہیں ہے وہ بکتا نہیں ہے. سو فنڈ ریزنگ آپ کر ہی نہیں سکتے اگر لوگوں کو آپ کی ایگزسٹنس کا پتہ ہی نہیں ہے. سو پھر بیسیکلی تو آپ کا سارا فوکس اویئرنیس مارکیٹنگ کے اوپر ہوگا. وہ آپ کریں گے تو جب آپ کسی سے پیسے مانگنے جائیں گے تو آپ کو لوگ کوئی پیسے دے دیں گے، یا کوئی چندہ دے دیں گے، یا کوئی ڈونیشن دے دیں گے. یہاں پہ میں ایگزامپل دینا چاہوں گا. جب عمران خان نے اٹس ناٹ اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ بٹ اٹ از دی گراؤنڈ ریالٹی، جب وہ ورلڈ کپ جیت لیا تھا تو وہ ایک اسٹیج پہ کھڑا ہوا تھا، وہ کرسٹل کی ٹرافی لے کے، اور وہ اس کے اوپر پاکستان کا تو میڈیا تھا ہی، پی ٹی وی ہوا کرتا تھا تب، ایک ہی پوری دنیا کا میڈیا تھا. تو اس نے وہاں کھڑا ہو کے کہا تھا میں نے کینسر ہاسپٹل بنانا ہے. کوئی وہ خواب تھا تب صرف اس کا، لیکن اس نے وہ جو کینسر ہاسپٹل کا بیج تھا وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر وہاں پہ فلوٹ کر دیا.
ایک ایسی سلیبریٹی جو کہ ایک دم سے پوری دنیا کی اٹینشن حاصل کر رہی تھی اور اس کے منہ سے کہے ہوئے الفاظ لوگوں نے اس کا انتظار کرنا شروع کر دیا. جب وہ شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ کیمپین کے لیے پاکستان میں نکلا تو میرا نہیں خیال کہ کسی نے اس کو پیسے نہیں دیے. مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ وہ پورے پاکستان میں گھوما تھا, لوگوں نے اپنے اپنے بٹوے خالی کیے تھے, جیبیں خالی کی تھی, اور یہ پاکستان کا واحد پروجیکٹ ہے جس میں پورے پاکستان کا پیسہ لگا ہوا. یہ اور بات ہے کہ ہم بہت سے بیوقوف لوگوں نے اس کو بھی پولیٹیسائز کر دیا, نہیں چھوڑا, لیکن میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں آپ کو یہ پاکستان کا واحد پروجیکٹ ہے جس میں گوادر سے لے کے کشمیر تک کے لوگوں نے ڈونیشن دی ہوئی ہے. نتیجہ وہ زبردست چل رہا ہے. سو وہ دکھا تو بکا. انٹرنل فنڈ ریزنگ ایک بہت بڑا اسی کا ایک پورشن ہے جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوتا ہے کیا. مثال کے طور پہ ہم نے جس کمرے میں ہم بیٹھے ہوئے ہم نے یہ کمرہ بنانا, ڈیفینیٹلی ہم اس کی کوئی بجٹنگ بھی کریں گے. ہم ایک لکھیں گے اچھا جی اینٹیں اتنی کی آئیں گی, پھر کھڑکی چاہیے, کھڑکی اتنی کی آئے گی, اس میں ایک اے سی ہوگا, اے سی اتنے کا آئے گا, یہ ٹیبل ہوگی, یہ اتنی کی آئے گی. ہم ایک ایسٹیمیٹڈ کاسٹ بجٹنگ کاسٹ انالیسس کر لیتے ہیں. اب ہمیں ان ساری چیزوں کو خریدنے کے لیے پیسے درکار ہیں. جو عام اصطلاح میں فنڈ ریزنگ کا مطلب لیا جائے گا وہ یہ لیا جائے گا 12 آئٹم کی لسٹ بنی اور ہر آئٹم کی یہ کاسٹ تھی اور ایک ٹوٹل کاسٹ تھی. تو اگر ہم وہ جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ کہیں سے لے لیں گے تو فنڈ ریزنگ ہو گئی. غلط ہوگا یہ کہ اگر تو ہمارے پاس بجٹ اویلیبل ہے ہم اس کو بچائیں گے. فار انسٹنس یہ کرسی اویلیبل ہے, اب یہ کرسی جو ہے یہاں سے آپ کا کام سٹارٹ, یہاں سے فنڈ ریزنگ کے اوپر ورکنگ سٹارٹ ہوگی. پھر آپ کو دیکھنا یہ کہ کرسی کہاں سے ملتی ہے, اس کے مینوفیکچررز کون ہیں, اس کے ہول سیلرز کون ہیں, اس کے ڈسٹریبیوٹرز کون ہیں, اس میں مٹیریل کیا لگا ہوا ہے, کیا آپ اس کا مٹیریل چینج کر کے اس کو کاسٹ ریڈیوس کر سکتے ہیں اور اس کی جو وہ پائیداری ہے وہ انہانس کر سکتے ہیں. پائیداری بڑھانے سے کاسٹ تو نہیں بڑھے گی. نمبر 3 پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے جو مینوفیکچررز ہیں وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر آپ ان کو اپروچ کرتے ہیں اور ان کو جا کے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جو کمرہ آپ بنا رہے ہیں یہ ایک نیک مقصد کے لیے ہے اور اگر آپ اس میں ایک کرسی دے دیں گے تو یہ صدقہ جاریہ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یار میں تو بھائی پہلے اللہ کے راستے میں بڑے پیسے لگاتا ہوں تو اللہ آپ کا بھلا کرے. تو پھر آپ اس کو کہتے ہیں سر یہ 100 روپے کی ہے تو اگر آپ ہمیں کاسٹ پہ دے دیں تو 80 روپے کی, نہیں تو ہمیں 50% پہ دے دیں. اور آپ اس طرح سے موٹیویٹ کر کے وہ جو 100 روپے والی کرسی ہے وہ 50 روپے میں لینے کے مدے کامیاب ہو جاتے ہیں. تو آپ نے پیسے کتنے بچائے؟ سو آپ کی انٹرنل فنڈ ریزنگ 50 روپے کی ہو گئی. تو سیم گوز فار دی انٹائر جو آپ کی لسٹ تھی. آپ ہر جگہ سے وہ بعد میں جب آپ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں پتہ یہ چلتا ہے آپ کا 1 لاکھ روپے کا خرچہ تھا جس میں سے آپ نے 50,000 روپے بچا لیا. انٹرنل فنڈ ریزنگ 50,000 روپے کی ہوگی. سو اب آپ کو باقی چیزوں کے لیے 50,000 روپے اندر سے اویلیبل ہو گیا اور باقی باہر سے کرنا ہے. سو اس طرح سے یہ پروسیس ہے. آپ مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کو ایک دم سے اس کو انسٹنٹلی سٹارٹ کیا جا سکتا ہے. ایک اور میں آپ کو بہت اچھی اگزامپل دوں. ایک دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے جب وہ چودھری سرور صاحب گورنر تھے پچھلے ٹینیور میں, تو انہوں نے کوئی کانفرنس رکھی ہوئی تھی گورنر ہاؤس میں, اور وہ اسلامک ریلیف ایک ادارہ ہے یا اس طرح کا, مجھے ادارے کا نام صحیح طرح سے یاد نہیں. وہ اس کے لوگ آئے ہوئے تھے, باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے بیسیکلی, اور بڑی وہ جیسے کہتے ہیں نا پرجوش اور وہ تقریریں چل رہی تھیں اور فنڈ ریزنگ کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں اور چیریٹی کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں. بڑے پڑھے لکھے لوگ آئے ہوئے تھے, میں ایک واحد آدمی تھا وہاں جو جاہل تھا. تو ساری میں نے جب باتیں سن لیں تو ایک صاحب بڑے زور و شور سے کہہ رہے تھے کہ یار آپ چندہ دیں تو یہ کریں تو وہ کریں. میں نے ہاتھ کھڑا کیا, میں نے کہا سر آپ سے میں ایک سوال پوچھوں, جس ادارے کے لیے آپ فنڈ ریزنگ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کب سے منسلک ہیں اس کے ساتھ کرنے کا؟ مجھے 17 سال ہو گئے. ٹھیک ہے سر.
میں کہا سر اب ایک اگلا مشکل سوال اگر آپ اجازت دے دیں، لیکن سر مجھے اس کا جواب ذرا وہ صحیح چاہیے. میں کہا سر آپ اپنا صدقہ خیرات کہاں دیتے ہیں؟ اس بندے کے پاس جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ اس ادارے کو نہیں دیتا تھا جس کے لیے وہ پیسے مانگ رہا تھا. تو وہ ہال جو تھا تالیوں سے اس لیے گونج پڑا کہ وہ صورتحال ساروں کی تھی. سو پاکستان میں میجورٹی آف ایسے اداروں کی ہے جو لوگوں سے پیسہ مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جس ادارے کے لیے وہ پیسہ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ اپنا پیسہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے، صدقہ خیرات یا ڈونیشن، وہ اس ادارے کو نہیں دے رہے ہوتے. ہاں یہ ایک بہت بڑا ایشو. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ٹریننگ میں ایکسیڈنٹلی آ گیا تھا، اور آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو ابھی اسی ڈسکشن میں بتایا، جب میں پہلی دفعہ اس کمرے میں داخل ہوا تو 75 لوگ دیکھے، اور وہ اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے 2000 روپیہ پر پارٹیسپینٹ، نہیں 2500 روپیہ پر پارٹیسپینٹ فیس تھی. اور چیمبر آف کامرس کو میں نے جنریٹر کے پیسے دینے تھے، انہوں نے مجھے ہال فری دیا ہوا تھا. جنریٹر بھی اگر لائٹ جاتی تو یوز ہوتا ہے، تو وہ لائٹ بھی نہیں گئی تو اس کے پیسے بھی نہیں دینے تھے. 450 روپیہ ان کا وینڈر تھا جس نے کھانے کا لینا تھا، اور پر پارٹیسپینٹ. تو میں نے حساب لگایا کہ یہ تو مجھے 2050 روپے پر پارٹیسپینٹ مل رہے ہیں. اچھا 50 روپے میرے خرچ ہوئے تھے ہر کسی کو ایک قلم اور ایک وہ کاپی دینے پہ. اسٹریٹ اوے 2000 روپیہ. میں نے فٹافٹ پہلی کیلکولیشن کیا کہ 2000 ضرب 75، وہ میں کہا انہیں پیسے. دس از دا ریزن وائی آور ٹریننگ پروگرامز آر ناٹ سکسیزفل. ون آف دا ریزن، پہلی ریزن یہ ہے کہ ہماری جو لوگ پڑھا رہے ہیں ان کی نظر میں یہ ایک بہت لیوکریٹو پروفیشن ہے، یہاں سے بہت اچھا ریٹرن ملتا ہے. دوسرا پارٹیسپینٹس. ہوا کیا کہ جب لوگوں نے یہ ریئلائز کیا اس میں تو بڑے پیسے بنتے ہیں، تو وہ ایک مشروم گروتھ ہوئی ہمارے معاشرے کے اندر ٹرینرز کی، جس کو آپ دیکھیں انفارچونیٹلی سارے بھائی لوگ ہیں. میں تو خیر ان میں سے کسی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، بڑے بڑے لوگ ہیں، گروز ہیں اینڈ آل دیٹ. دوسرا جو مجھے اتنے ڈھیر سارے ٹریننگ پروگرام کرانے کے بعد جو چیز ریئلائز ہوئی، وہ یہ ریئلائز ہوئی کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں جب ٹریننگ پروگرام کرا رہے ہوتے ہیں پاکستان میں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں. پاکستان از ناٹ اے یورپین کنٹری. اور ایک تو میں بھی وہی انگلش اردو میڈیم والا، میں بھی اسی کا مریض ہوں، تو یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے پاکستان میں. لیکن ہم پریکٹیکلی یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ یورپی کنٹری نہیں ہے، اور ہماری جو نیشنل لینگویج یا مدر ٹنگ ہے وہ انگریزی نہیں ہے، اردو ہے، اور زیادہ مزے کی تو پنجابی ہے، اور باقی علاقوں کی باقی. سو ہم نے جتنا بھی ٹریننگ میٹیریل ڈیولپ کیا ہے وہ سارا انگریزی میں ڈیولپ کیا ہے. اچھا پھر جب انگریزی میں وہ مٹیریل ڈیولپ کر لیا تو جب ہم جتنی خوبصورت انگریزی منہ میں ٹافی رکھ کے بول سکتے ہیں انگریزوں کے اس ایکسنٹ کے اندر، اتنی زیادہ لوگ تالیاں بجاتے ہیں. ٹھیک، تو پھر انگریزی کے اندر ہوتا ہے. اچھا نتیجہ کیا ہوا کہ جب یہ اٹریکشن لوگوں کو ملی تو ٹریننگ سیشن جن کی ضرورت تھی وہ بھی آرگنائز کیے گئے، اور جن کی ضرورت نہیں تھی وہ بھی آرگنائز کیے گئے. منحاص القوم ہمیں ٹریننگ سے ہی متنفر کر دیا گیا. ہم نے یہ ریئلائز ہی کرنا چھوڑ گیا کہ میرے اندر ایک خاص اسکل سیٹ کی ضرورت، جو اس کی ترقی کرنے کے لیے ضرورت ہے، میں اس کو ایکوائر کروں. میں کہتا ہوں اچھا یار پھر 4-5 گھنٹے جا کے وہ انگریزی کا لیکچر سننا پڑے گا، وہی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہوگی. اب اٹریکشن کیا ہوتی ہے ٹریننگ کی کہ لوگ آتے ہیں، ان کو 5-6 گھنٹے یا 7 گھنٹے یا جتنے بھی گھنٹوں کی وہ ٹریننگ ہوتی ہے اتنی دیر وہ اپنی ورک پلیس سے باہر نکلتے ہیں، وہ ان کے لیے ایک انجوائبل تھنگ ہوتی ہے. نمبر 2 ان کو ایک مٹیریل ہم انگریزی کا دے دیتے ہیں جس کو پارٹیسپینٹ ہینڈ آؤٹ کا نام دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا یار وہ بھی پڑھ لیں گے ٹائم ملا. تیسرا ذرا ان کو ہم اچھی سی چائے پانی پلا دیتے ہیں. اور اس سارے کرنے کے بعد وہ جو ٹریننگ پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں وہ آدھے لڑکیاں آدھے لڑکے ہوتے ہیں،
मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर कुछ में सिर्फ लड़के और कुछ में सिर्फ लड़कियाँ होती, तो वो जो नेटवर्किंग का एक शौक होता है वो पूरा हो रहा होता है। तीसरे नंबर पे जो शाम को इन सारा टाइम वेस्टेज के सर्टिफिकेट भी हम उनको देते हैं कि आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने इतना टाइम ज़ाया किया, ये लें। अब वो जो सर्टिफिकेट जब हम अपने प्रोफाइल में लगाते हैं तो हमारे प्रोफाइल के अंदर एक फ़ायदा लग जाता है। सो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट सिर्फ इसलिए ट्रेनिंग और कंडक्ट भी इसलिए, देर आर वेरी फ्यू जो एक्चुअल में किसी टॉपिक के बारे में जान के उसको सीखने के लिए आते हैं। वहाँ प्रॉब्लम क्या हो जाता है, पार्टिसिपेंट सीखने के लिए आया होता है उस टॉपिक को जानने के बाद, लेकिन जो प्रेजेंटर होता है वो पैसे बनाने के लिए आया होता है। सो वो जो इक्वेशन होती है वो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं हो रही होती। नतीजा सही जो भी टॉपिक है या जो भी आप इल्म बांटना चाह रहे हैं वो सही मानों में तकसीम नहीं हो रहा होता, उस क्वालिटी का तकसीम नहीं हो रहा था जिसकी ज़रूरत है, और रिसीविंग एंड के ऊपर रिसीवर उसको रिसीव नहीं कर रहा होता। नतीजा आप जब ट्रेनिंग की बात करते हैं तो लोग इसको नॉन सीरियसली लेते हैं।